रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। हम पढ़ रहे थे आयत हमारी 129 तक हो गई थी। वकज़ालिका नुवल्लि बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून। इसके अलावा भी कहाँ तक बात था हमारा? हाँ, मैं देख के बताती हूँ। यहाँ तक हुआ था आयत नंबर 132। ठीक है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गया। तो हाँ, एक मिनट जी, आयत नंबर 140 तक हो गया था। ठीक है, हम 141 पढ़ रहे हैं और अभी मैं गो थ्रू हो रही थी। और वैसे भी इस वीक मुझे पर्सनली ये आयत याद रही थी। आप लोग अपने आप से पूछिएगा और अगर याद रही थी तो एंड में जरूर बताइएगा, चाहे तो मैसेज पे लिख के बता सकते हैं। वली कुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू वाली आयत मुझे वैसे भी याद रही थी और अभी मैं आयत ढूंढ रही थी तो नजर पड़ी मेरी। हर इंसान के लिए वो दर्जे हैं जो इंसान काम करता है। तो काफ़ी दफ़ा नमाज पढ़ते हुए ख्याल आया कि मैं सलाम फेरने के बाद इस नमाज को क्या नंबर दूंगी, ऐसा कोई ख्याल आया था मेरे जहन में। तो अगर हम अपने आप से वाकई ये पूछेंगे तो हमें ज़रूर ज़रूर ये, जब हम बहुत डल नमाज पढ़ते हैं ना, तो शर्मिंदगी ज़रूर होगी कि क्या किया हमने। हम अपने आप से ही पूछ के अल्लाह माफ़ करे शर्मिंदा हो जाते हैं कि मैंने क्या किया। अगर थकी हुई कोई नमाज आप इमेजिन करें तो 100 में से कितने नंबर देंगे? एक ऐसी नमाज जो आपने पढ़ी तो सही, लेकिन ना आपका सूरह फातिहा पे तवज्जो थी कि आपने फील किया कि आपने दुआ मांगी है, ना सजदा आपने फील करके पढ़ा कि आप अल्लाह के आगे झुके हुए हो। तो शायद कोई ऐसी नमाज थी जो अल्लाह माफ़ करे इतनी अच्छी नहीं थी। और सलाम फेरने के बाद मुझे शर्मिंदगी भी और मैंने जब अपने आप को नंबर दिए तो अब मेरे और अल्लाह का मामला मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने काफी कम नंबर दिए तो मुझे अफसोस हो रहा था कि कहाँ था मेरा ध्यान। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम पूरी पढ़ लेते हैं तो ध्यान नहीं होता। तो ये आयत मुझे 2 दफा तो याद है कि मुझे याद आई थी और इसके अलावा भी जहन में है मेरी आयत। तो मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि हम सब ये वाला काम शुरू कर दें तो इससे हम अपनी नमाजों को और अपने जिंदगी में ओवरऑल बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी ना हम अपने आप को नंबर्स दे सकते हैं। रात को सो रहे हो तो हम सोचे कि आज मैंने कितने टाइम की नमाज पढ़ी, आज कोई झूठ तो नहीं बोल दिया, आज किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, या आज कौन सी एक्स्ट्रा नेकी करके किसी का दिल खुश करने की कोशिश की है मैंने। तो इस हिसाब से अगर अपने आप को सोने से पहले 100 में से कुछ नंबर देंगे तो हम क्या नंबर देंगे। और एक बहुत कमजोरी है इंसान की कि इंसान जो है ना नंबर पे बहुत ज्यादा कमजोर होता है नंबर के मामले में। अपनी स्कूल लाइफ को सोचें कि अगर हमारे 100 में से 99 नंबर भी आते हैं ना तो हमें फिक्र होती है कि क्यों कम नंबर है, एक नंबर कम। जैसे कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, बाकी इंग्लिश उर्दू में तो चले थोड़े से नंबर कम ही मिलते हैं लेकिन मैथ्स में मेरी हमेशा से अपनी ख्वाहिश रहती थी कि मेरे 100 में से 100 आए। बोर्ड में होता था कि आए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, रिकॉर्ड टूटता है ना कि बंदा 100 में से 100 लेकर आ रहा है। तो हम जब दुनिया के लिए इतनी एफर्ट कर सकते तो आखिरत के बारे में नहीं सोच सकते। आखिरत में तो हमें 100 में से 50 भी मिल जाते हैं ना तो हम गुजारा कर लेते हैं। तो क्यों करें हम गुजारा, जब दुनिया की किसी मामले में गुजारा नहीं है तो आखिरत में कैसे कर लेंगे हम गुजारा। तो इंशाल्लाह जरूर हम कोशिश करें कि अपने आप को, हम बस अपने आप पे खुद ही नजर रख सकते हैं, ये नंबर कोई और आपको नहीं दे सकता। आपने नमाज पढ़ी, इसके बाद आप किसी से बोलेंगे, पीछे कोई खड़ा हो बैठा हो आपके इर्द गिर्द, आप उसको बोले सलाम फेरने के बाद कि बताओ मैंने कैसी नमाज पढ़ी। तो अल्लाह माफ करे आपने अगर स्लो स्लो इसके सामने पढ़ी है तो ये सिर्फ दिखावा हो जाएगा, अंदर का हाल आप और अल्लाह ही जानते हैं। और हम ही अपने आप को बेहतरीन नंबर दे सकते हैं। तो जरूर इस आयत को बार बार सोचिए और याद रखिएगा कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से दर्जे पर होगा। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि मैं अपने अमल के जरिए से कौन सा दर्जा हासिल कर सकती हूँ। अल्लाह ताला हमें बुलंद दर्जों में रखे इंशाल्लाह, और हमारे रिश्तेदारों को, हमारे करीबी लोगों को, सबको जन्नत में एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा करे जन्नतुल फिरदौस में इंशाल्लाह। आयत नंबर 141 भी बहुत प्यारी आयत है और इसमें अल्लाह ताला की जो ओवरऑल कायनात है और उसमें जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने बिछा के रखी हुई है, कुदरत के करिश्मों की तरफ जिक्र है। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी आयत लगती है मुझे इस तरह की। बहु अल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशात, अल्लाह ताला क्या ज़ात है जिसने क्या किया है, पैदा किए हैं बागात चढ़ाए हुए और बागात ना चढ़ाए हुए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना ये आ रहा है कि कुछ जो दरख्त होते हैं वो ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं और कुछ बेलें जो होती हैं ना जमीन में होती हैं। ठीक है,
مثال کے طور پر خربوزے اور جو ہیوی قسم کے فروٹس ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر ہے نا ان کی بیلیں زمین کی طرف گری ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ آپ دیکھیں حکمت ہے کہ اگر تربوز اور یہ جو بڑے بڑے بہت ہیوی خربوزے آئی گیس اور تربوزے واٹر میلن وہ جو ہے نا زمینوں کے اندر اگتے ہیں، امیجن کریں کہ اگر وہ درختوں پہ لگے ہوئے ہوں تو وہ اپنے ہیوی لوڈ کی وجہ سے گر جائیں گے، اور جب گریں گے تو جب ہمارے گھروں میں بھی خربوزہ آتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے بالفرض گر جائے ہیوی چیز تو کیا ہوتا ہے، اس پہ ایک کریک سا پڑ جاتا ہے، وہ خراب سی ہو جاتی ہے، وہ سائڈ پھر ہم کھا نہیں سکتے، عجیب سا دب سا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی انسان گزر رہا ہے درختوں کے پاس سے اور اگر ہیوی کوئی لگا ہوا پودا اس کے سر پہ گر جائے یا اس کو لگ جائے، ہٹ کر جائے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کون سی چیز کہاں اوپر خوبصورت لگتی ہے اور کون سی چیز نیچے خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح انگور وغیرہ کے خوشے ہیں وہ اوپر کی طرف بیلوں کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح مینگو کا ٹری اگر آپ نے دیکھا ہوا ہو، بنانا کا ٹری دیکھا ہوا ہو، تو وہ اوپر کی طرف بالکل ایزیلی ہینگ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ چیزیں چڑھائی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور کھجور اور کھیتی مختلف اس کے پھل اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، کھاؤ اللہ کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائیں اور حق ادا کرو اس کے کٹنے کے دن، اور نہ بیجا خرچ کرو، اسراف نہیں کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ صحیح ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی رکھی، کتنے پیارے قسم کے مزید ڈیٹیل بتائی کہ کھجور ہیں، انگور ہیں اور انار ہیں، اور سب کوئی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انگور بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور انار بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اسی طرح اولیوز بھی گول شکل کے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سب کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کچھ کے اندر تھوڑی بہت ریزیمبلنس ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے یا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب انگور ہیں اس کے اندر بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، گرین کلر کے بھی ہوتے ہیں، پرپل بھی ہوتے ہیں، بلیکش بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اولیوز بھی ان تین کلرز کے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کی سائز سیم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کلر سیم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ انگور گرین اور پرپل بظاہر دونوں انگور ہیں، بظاہر دونوں کا شیپ بھی سیم ہوتا ہے لیکن کلر الگ ہوتا ہے، تو خوشبو بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور کھانے میں ذائقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھاؤ اور کیا کرو، اس کا حق دو اس کی کٹائی کے دن۔ اب اس کا حق کیا دینا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر جو ہے نا کسانوں کے اوپر ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے نہیں ہیں اور ہم لوگ گارڈنز کی ٹیک کیئر کرتے نہیں ہیں، تو جس طرح سے ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے نا اس کی مال کی پورے سال میں، جو ہم رمضان میں زیادہ تر نکال رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا حساب ہوتا ہے کہ کب کس کا پورا سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے گولڈ پر تو وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں زیادہ تر لوگ اس لیے نکالتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے سال کی کیلکولیشن ایسے کریں کہ رمضان میں ہی نکالا کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ یہ رہی تھی، تو اسی طرح جو ہے نا زمین کی پیداوار بھی جو لوگ کرتے ہیں نا، تو ان کے پاس بھی اگر شرعی مال جتنا پراپرٹی ہو زمین کی، اتنا حصہ ہو یا جتنی بنتی ہے، جس طرح سے ایک انسان کے پاس جتنا گولڈ ہونا چاہیے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اگر کسی کسان کے پاس یا جو زمین کو ٹیک کیئر کرتا ہے اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو جس پر پیسے نکالنا لازمی ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے کے لیے جیسے اسلامک میں زکوٰۃ کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، زمین کی پیداوار پر جو پیسے نکالے جاتے ہیں نا غریبوں کو جو دیے جاتے ہیں، اس کے لیے عشر کا لفظ یوز ہوتا ہے، عین شین اور را۔ آپ میں سے اکثر لوگ نے یہ لفظ سنا ہوا ہوگا اور اکثر لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی، تو جس کے لیے یہ چیز نہیں ہے اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ زمین کی پیداوار پر جو ایک طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں عشر کہتے ہیں، چاہیے سمجھ گئے نا۔ جس طرح عورتیں صاحب حیثیت ہوتی ہیں تو گولڈ پر اور پراپرٹی پر اور اپنے مال پر ایک خاص رقم اللہ کے راستے میں دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں اور وہ اس میں یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور پھل وغیرہ، جیسے کسان ہی میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو زمین کو ٹیک کیئر کرتے ہیں اور شہر گاؤں کی طرف رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال وہی نکالیں گے، تو اس چیز کو اسلامک میں عشر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں مینشن کیا ہے کہ کیا کرو، صرف اور صرف کھاتے ہی نہیں رہو، بلکہ ایک خاص اماؤنٹ جب تمہارے پاس آ جائے اور تم پر عشر فرض ہو جائے تو کیا کرو، اس کا حق دو زمین کا، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب زمین کی کٹائی کا وقت آئے، جب تم پیداوار نکال رہے ہو تو پھر کیا کرو، اس کا حق دو۔ اور حق کیسے دو گے؟ ظاہر سی بات ہے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرو گے، سارا خود نہیں کھاؤ گے اور اللہ کے راستے میں دو گے اس مال کو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی نہیں کرو، حد سے نہیں بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, और अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। ठीक है, अब इसराफ के अंदर जो है ना दोनों चीजें आ जाती हैं। कुरान में इसकी डिटेल भी एक जगह पर मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, वो इसराफ नहीं करते। तो इसराफ में वो डेफिनेशन आगे ये आती है कि ना वो बखीली करते हैं और ना वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जाया करते हैं। मोतदिल इंसान वो होता है जो खूबसूरती के साथ खर्च करे। सही है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे घरों में कोई भी चीज है तो बेहतर तरीका क्या होगा कि हम अल्लाह के रास्ते में भी निकालें और अपने ऊपर भी खर्च करें। इतने ज्यादा सखी ना हो जाए कि सारा बाहर बांट दे और घर के लिए ना बचे, राइट। ना इतने ज्यादा कंजूस हो जाए कि सारा घर में रख लें और कोई गरीब रिश्तेदार या कोई गरीब आ रहे हैं हमारे घरों में तो उनको शेयर ना कर सके हम। तो इसराफ क्या है, ना हद से बढ़ना और ना अपना हाथ तंग कर लेना। एतदाल की राय ये है कि आप खुद भी खर्च करो, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाओ और बाहर वालों को भी बांटो और अपनी जात पर भी खर्च करो। और इसराफ के अंदर एक चीज ये भी आती है कि चीजों को बेजा जाया करना। अब यहाँ पर अगर फलों की बात हो रही है ना, तो हम फलों में भी यही देख लें कि हम अपने घरों में जब फल लेकर आते हैं तो एक लिमिट में लेकर आए। कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है और फिर हम उसको खा नहीं पाते, तो वो जाया होकर, अल्लाह माफ करे, काला हो जाता है, रोटन हो जाता है, तो हम डस्टबिन की नजर कर देते हैं। तो हर चीज में कोशिश करें, जो भी खाने पीने की चीज हमारे घरों में आ रही है उसमें हम जाया ना करें। इसराफ के अंदर जाया वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो आयत की रूह से हटकर अपने ऊपर रख के सोचें कि हम चीजों को किस किस तरह से जाया कर रहे होते हैं। खाने पीने को भी जाया कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा पका लेते हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा कम पक जाए। जैसे मिसाल के तौर पर चावल होते हैं, उसमें हमसे अक्सर हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पका लेते हैं, फिर दूसरे दिन फ्रिज में रहते, तो पहले दिन हमारा मासियों को देने का दिल नहीं हो रहा, तो हम एक दो दिन बाद निकालते हैं, तो वो जरा अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते। तो गरीबों को हम सही क्यों खाना ना दे, फ्रेश नहीं दे सकते हम डालते हुए? अगर ऐसा है कि थोड़ा सा कम हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बच जाए और फिर अल्लाह ना करे एक दो दिन बाद डस्टबिन में जा रहा हो। तो डस्टबिन में खाना जो लोग ज्यादा डालते हैं ना, अल्लाह माफ करे, बहुत डरने वाली बात है कि उनके घरों से बरकत उठा ली जाती है। जो लोग अपने खानों को जाया करते हैं ना, उनके घर से बरकत ले ली जाती है और फिर वो इसी तरह जाया करते रहते हैं और खाते हैं और तसल्ली नहीं होती और बरकत नहीं होती। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह क्या कह रहे हैं, मैं इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तो किसी भी चीज में इसराफ करें तो अल्लाह माफ करे ये सोचें अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करते। फिर इतनी डरा देने वाली बात है। ठीक है, वमिनल अनआमि हमूलतन व फरशा, और मवेशी कुछ ऐसे हैं जो ऊंचे कद के हैं और कुछ छोटे कद के हैं। ठीक है, अब ऊंचे कद के कौन कौन से जानवर होते हैं? मिसाल के तौर पर ऊंट है, बैल है, गधा है, खच्चर वगैरह है। ठीक है, जो बुद्धबारी के काम आते हैं। और कुछ जानवर जो हैं वो जमीन को लगे हुए हैं, उसमें मिसाल के तौर पर कौन से हैं? फर्श से मुराद जमीन से लगे हुए जानवर, जैसे बकरी वगैरह, जिसका दूध पीते हो, गोश्त तुम खाते हो। ठीक है, यानी फलों, खेतों और चौपाइयों से इन सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया और इनको तुम्हारी खुराक बनाया है। ओके, तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि कुछ जानवर बड़े कद के हैं, कुछ छोटे कद के हैं, तो क्या करो, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। अब क्या क्या रिस्क खाएंगे हम? पीछे वाली आयत में इतनी सारी वैरायटी बताई जा रही है फलों से रिलेटेड, वो खाओ पियो। और जानवरों में भी जो जानवर कुर्बान करके खाए जाते हैं, उनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है या उनका दूध इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हें तरह तरह से दिया है, जानवरों की शक्लों में, फलों की शक्लों में, इसी तरह हर तरह की वैरायटी अल्लाह ताला ने उतारी है, तो उसको खाओ पियो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करो, बेशक वो शैतान क्या है, तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब शैतान के कदमों की पैरवी इस आयत की रूह से ये है कि शैतान ने क्या किया था। अगर हम देखें पिछली आयत को, कि मुशरिकीन ने कुछ जानवरों को अपने ऊपर खुद से हराम कर दिया था। याद है आपको, जो वो लोग बुजुर्गों के नाम पर वक्फ कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करो, जो भी नेमत अल्लाह ताला ने उसे तुम्हें दी है उसको एंजॉय करके खाना है और अपनी तरफ से किसी को भी हलाल हराम नहीं बनाना। कि मुशरिकीन ने हरकत की थी ना, जिस चीज को दिल चाहता था हलाल कर लेते थे, अल्लाह ना करे जिस चीज को दिल चाहता है अपने ऊपर हराम कर रहे हैं। वैसी हरकतें शैतान का काम है। तो इससे ये बात समझ आती है कि मुशरिकीन की जितनी भी पिछली हरकतें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी, कि वो किसी जानवर को ये कहते थे कि हमारे मर्द तो खा सकते हैं, किसी को कहते थे कि हमारी औरतें नहीं खा सकती हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते थे। तो ये सारी पट्टी इनको कौन पढ़ाता था? शैतान पढ़ाता था। तो हमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है ना, अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को अपने ऊपर खुद से हराम ना करें,
کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ کار ہے اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے. وہ کیا چاہے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو انجوائے نہ کریں. ثمانیت ازواج، پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے چوپائے پیدا کیے ہیں، اور اگر ان کو ڈبل کر لیا جائے نر اور مادہ کے تو وہ ٹوٹل 8 بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین نے اپنی طرف سے کسی کو حلال کسی کو حرام کر دیا تھا. جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی کہا تھا کہ کسی جانور کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جو حاملہ جانور ہے اس کو ہمارے مرد کھا لیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی. اس طرح کی ساری آیتیں آپ نے پڑھی نہیں ہے. بہرحال یہ والی آیات میرے خیال میں ہمیں ڈیٹیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مشرکین کے کانسیپٹ ہے، ان کو ہم میرے خیال میں جلدی سے گو تھرو ہو جاتے ہیں اور ہمارے عمل کی جو باتیں ہیں اس پہ ہم فوکس کریں گے. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ میں سے اور گائے میں سے آپ پوچھے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا جو لپیٹ رہا ہو اس پر رحم دونوں مادہ، یا کیا تم گواہ تھے جب تمہیں حکم دیا اللہ نے؟ بس کون بڑا ظالم ہے ایسے جو بہتان باندھے اللہ پر تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. نیکسٹ آیت بھی اسی طرح کی ہے. اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ اصل میں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان بڑا ظالم ہے جو اللہ کے حلال کو اپنے لیے حرام کر دے اور لوگوں میں جھوٹ بولتا پھرے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے حرام ہے وہ حرام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو فالو کریں اور ساری نعمتوں کو ہم انجوائے کرنے والے بنیں. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی تمہارے لیے حرام ہے کیا. اتنی دیر سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ حرام ہے وہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اصل میں حرام کی لسٹ ہمیں بتا رہے ہیں. اور اس طرح کی آیت سورہ مائدہ کے بھی سٹارٹ میں آ چکی ہے، جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کون کون سے جانور ہمارے لیے کس کس طرح سے حلال ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نہیں میں پاتا جو وحی کی گئی میری طرف حرام کوئی کھانے والا اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ ہو مردار. ہمارے لیے کیا کیا حرام ہے؟ یہ لسٹ قرآن میں ابھی تیسری دفعہ آ رہی ہے، ان کے سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے یہ لسٹ اور آپ سب کو یاد ہوگی. مردار ہمارے لیے حرام ہے. یہ جانور اپنی طرف سے بتوں کے نام پہ کر کے حرام بنا دیتے تھے نا. کوئی جانور ہمارے لیے حرام نہیں الا یہ کہ کوئی جانور جو ہے نا طبعی طور پر مر جائے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جائے تو وہ جانور ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے. خون بہتا ہوا کون سا ہوتا ہے؟ جو قربانی کے ٹائم پر گردن جب قربان کی جاتی ہے اور زور سے اڑتا ہوا جاتا ہے نا اس کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں. بعد میں گھر لانے کے بعد کلیجی کو دھونے کے بعد تھوڑا بہت رگوں کے اندر جو خون باقی بچ جاتا ہے تو وہ اگر آپ کلیجی کے ساتھ کھا لیتے ہیں دھونے کے باوجود بھی، تلی کے اندر بہت زیادہ خون ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہتا ہوا خون ہمارے لیے حرام ہے. یا گوشت خنزیر کا، اور خنزیر بھی ایک خاص قسم کا جانور ہے جس کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے، ایک کیسے کہیں گے بے حیا ٹائپ جانور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الاؤڈ نہیں کیا کیونکہ جو چیز انسان کھاتا ہے اس کا اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے اور پھر اس کی عبادات پر اثر ہوتا ہے. تو اچھی چیزیں کھانی چاہیے انسان کو. اور خنزیر کیا ہے؟ ناپاک ہے یا گناہ کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. اب اگر آج ہماری امت کو کسی چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں کھا رہے، تو سب سے زیادہ اس چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ کس کے نام پر قربان ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نظر و نیاز جب کرتے ہیں تو ہم اپنے بتوں کے نام پر، بتوں سے مراد اللہ معاف کرے ہمارے بزرگوں کے نام پر ہم نیاز کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ معاف کرے ہم بھی مشرکین والی حرکتیں کر رہے ہیں نا. فرق صرف یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے اور ہم اپنے بزرگوں کے نام پر کرتے ہیں. وہ لوگ مثال کے طور پر لات عزا منات ان کے بتوں کے نام تھے، اسٹیچوز کے نام پر وہ قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کو نظر و نیاز دے رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی بزرگ کی مزار پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی جانور قربان کر کے آ جاتے ہیں اور اس میں سے کھا لیتے ہیں.
اور غریبوں کو بانٹ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، تو یہ چیز شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، اس قرآن کی آیت کو غور سے دیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی نہیں جائز، اللہ کے نام کے علاوہ بس کسی کا نام نہیں آ سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم قربانی کر کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ بہت ہمارے معاشرے میں بدعات اور شرک کام ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اویئرنیس دے اور ہمیں صحیح سمجھ دے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور سرکشی نہیں کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس بارے میں بھی کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے کنٹری میں ہے جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور کوئی حلال کھانا میسر نہیں ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا کھانا کھا لے جس سے وہ سروائیول حاصل کر سکے تو اتنا کھا لے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ سمجھے حلال کھانا ہے ہی نہیں اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں اور آپ کو کوئی بچانے کے لیے کوئی ایسی ڈرنک پیش کر رہا ہے جو حلال نہیں ہے، تو آپ صرف اتنی پی لیں جتنے میں آپ کو زندگی مل جائے، اتنی بھر بھر کے نہ پئیں اور نہ خوشی خوشی پئیں، بلکہ کراہیت کے ساتھ اور ایک اچھی فیلنگ نہ ہو اس طرح سے پئیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی صورت میں معاف کر دیں گے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ناراض ہوئے تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دیتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ جب ان سے ناراض ہوئے ان کی سرکشی کی وجہ سے تو اللہ نے کچھ چیزیں ان کے لیے کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ اور جب اللہ ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے خود ہی مشقت ہو گئیں۔ تو ایسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اپنے اوپر خود سے کچھ پابندیاں لگا لیتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں بہت خوبصورتی اور بہت آسانی ہے، لہٰذا اس آسانی کو لے لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی نا دین کی جب اویئرنیس نہیں ہوتی نا تو ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے بھی بہت لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجھ سے بھی سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے گیدرنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے عجیب سے سوال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اپنی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو واش کروایا ہے تو پتہ نہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گئی، میرے اوپر چھینٹے تو نہیں اڑ گئے، اب میں گھر جا کے ہی نماز پڑھوں گی۔ مطلب اتنا ہم اپنے آپ پہ ڈیفیکلٹیز طاری کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایون کہ ہماری جو میڈز ہوتی ہیں نا، اللہ معاف کرے، ان کے پاس وہ سمجھ نہیں ہوتی اور اللہ ہمیں بھی معاف کرے کہ ہم ان کو دیتے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے گھروں میں ہم کہتے ہیں نا ظہر کی نمازیں پڑھیں تو وہ یہی کہتی ہے ہم واش روم صاف کرتے ہیں، ہم کیسے پڑھیں آپ کے گھر میں نماز ہے؟ تو واش روم صاف کرنے سے بندہ ناپاک نہیں ہو جاتا، یہ حقیقت ہے۔ دھیان سے اگر آپ صاف کریں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو چھینٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے بھی دین کے نام پر اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں اور مشکلات بنا لی ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنی مشکل نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ بندہ بیمار ہے تو آپ اس کو ڈرا دیں کہ نہیں ایسے تو نماز نہیں ہو رہی، آپ کو تو وضو ہی نہیں ہو رہا، تو وہ بیٹھ کر 4 فرائض ادا کر لے، وضو کے جو ہوتے ہیں مختصر وضو کر لے اور نماز ضائع ہونے سے اس کی بچ جائے، وہ بہتر ہے یا وہ نماز پڑھ لے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو ہم نے بھی دین کے نام پر اپنے اوپر جان بوجھ کے مشکلات بنا لی ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کچھ لوگ وضو کے اندر شک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پانی کم آ رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں تو میں وضو ہی نہیں کر سکتی، کیسے ہوگا میرا وضو؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 گلاس سے بھی وضو کر لیا ہے، 1 گلاس پانی جتنا ہوتا ہے نا اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اب ہم کسی سفر میں جا رہے ہوں اور ہماری گاڑی کہیں رک جائے تو تیمم کی فوراً سے اجازت نہیں ہوتی ہے، تیمم پتہ ہے کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے نا، اس کے بعد اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ تیمم کی اجازت آپ کو اس وقت ہے کہ آپ کے ارد گرد کتنے کلومیٹر کا لفظ کچھ حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ اتنے کلومیٹر آپ چیک کرو دور جا کر کہ پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اور پھر اویلیبل نہیں ہو نا تو پھر آپ پر تیمم لازم ہوتا ہے۔ اب ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، فوراً سے سوچتے ہیں کہ بھائی پانی تو نہیں ہے یا مٹی رکھی ہوئی ہے، تیمم کر لوں۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے پانی کی ایک بوٹل رکھنے میں ہمارے کیا ہو رہا ہے، اور پانی کی ایک بوٹل میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں، 2-4 لوگ موجود ہیں، سب کو وضو کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک پانی کی بوٹل مجھے ہی پوری ہوگی، اور پھر پورا پانی ضائع کرتے ہوئے وضو کر رہے ہوتے اور دوسروں کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو یہ ساری حرکتیں نا ہم لوگوں نے اپنے دین میں شامل کر لی ہے۔ جب میرے پاس بھی دین کی اویئرنیس کم تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بھی کافی اسٹرکٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں،
علم نہیں تھا، اس وجہ سے وضو بھی مجھے بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا تھا، بہت مسئلہ مسائل میرے ساتھ لگے رہتے تھے. لیکن جیسے جیسے اویئرنیس آئی تو اب مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوتی ہے کہ مجھے وضو کتنی دیر لگتی تھی پہلے کرنے میں، پانی بھی میں بہت ضائع کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کہیں باہر جاؤں تو بہت مشکل لگے مجھے نماز پڑھنا. لیکن اب مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے کہ میں کیسی تھی اور کتنی تبدیلی آ جاتی ہے نا انسان کے اندر. تو یہ ساری تبدیلی آپ کو دین دیتا ہے، اور میرے خیال میں حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان شاید میچیور بھی ہو جاتا ہے اور اس کو طریقہ آ جاتا ہے کہ وہ کیسے کرے. تو اب میں بھی ماشاءاللہ چھوٹے تھوڑے سے پانی میں وضو آرام سے ہو جاتا ہے. کہیں سفر پہ جائیں تو یہ نہیں سوچے کہ اب تو بھائی میرے پاس پانی ہی نہیں ہے تو میری نماز نہیں ہوگی. تو میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو مشرکین مکہ کی ہیبٹس تھی نا، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے خود سے حرام کر دیا، اور پھر اللہ ناراض ہوئے نا. تو اگلی آیت جو میں پڑھنے جا رہی ہوں نا، وہ میں نے بتانے سے پہلے میرے ذہن میں یہ پوائنٹس آئے کہ پھر جب اللہ ناراض ہوئے تو اللہ نے ان کے لیے نا حلال چیزیں بھی حرام کر دی. جو ہمارے لیے حلال ہے نا وہ بھی ان کے لیے حرام ہو گئی، اور ان کے لیے دین میں مشقت ڈال دی اللہ نے، کیونکہ ان کی حرکتیں صحیح نہیں تھی. تو ہم بھی جو ہے نا پیریڈس کی حالت میں بھی اتنے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ معاف کرے. بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذکر کریں کہ نہیں کریں. بھائی کیوں نہیں کریں گے ذکر؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کیا جا رہا ہے ہمارا؟ کیا 7 دن ہم اللہ کے ذکر کے بغیر رہیں گے؟ مر نہیں جائیں گے ہم؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ اور زندہ جیسی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہو جاتا ہے. تو کیسا سوال ہے یہ کہ پیریڈس کے دنوں میں ہم کلمہ پڑھیں کہ نہیں پڑھے؟ کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو پیریڈس کی حالت میں اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لیجئے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. نمازیں نہ پڑھیں آپ، ایون کہ قرآن کی بھی کچھ آیات، ایون کہ آیت الکرسی بھی آپ کو یاد ہے تو بغیر دیکھے قرآن کو ٹچ کرے بغیر پڑھ لیں. کہ اپنی حفاظت نہیں کریں گے، بالکل اللہ کا ذکر چھوڑ دیں گے، کیسے رہ سکتے ہیں اللہ کے ذکر کے بغیر؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، لہٰذا ہم دین کا علم صحیح معنوں میں حاصل کریں اور اپنے آپ کو دین کا علم صحیح دیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ حرکتوں سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ایون کہ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ غسل جنابت کا بھی لڑکیوں کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت اوپنلی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے ہمارا. اب بالفرض گھر میں پانی نہیں آ رہا، کم ہے پانی، تو ہم یہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے غسل جنابت کی اگر ہمیں ضرورت ہے، اور ظہر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، جو بھی ٹائم ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کوئی انسان جنبی ہوتا ہے نا تو وہ حالت جنابت میں ضروری نہیں ہے کہ پورا پورا پانی بہا بہا کے اپنے آپ کو گیلا کرے. ہاں، باڈی کا کوئی پارٹ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایک بالٹی بھی نارمل چھوٹی سائز کی بالٹی اگر آپ کے گھر میں موجود ہے اور اتنا پانی بھی آپ بھر لیں نا، تو 3 دفعہ ڈولچی سے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پانی گرا لیں گے نا تو پاک ہو جائیں گے ہم. یہ میری دوست اکثر اس طرح سے مجھ سے شیئر بات کرتی تھی کسی موقع پہ کہ اتنا بھی کافی ہوتا ہے. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اب پانی نہیں ہے تو ہم کیسے نہائیں، اور نماز قضا کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں چیزیں ضائع کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر ہم جب یہ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم پہ گزارا کیا ہے، تو ہمیں بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوئے اور ان پہ کیا حرام کر دیا اللہ نے. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائیں اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھی ہم نے، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا آنتریوں پر لگی ہوئی ہوں یا ہڈی سے ملی ہوئی ہوں. ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور یقیناً ہم سچے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے. نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 کیا کیا؟ گائے اور بکری جو ہوتا ہے نا ان کی چربیاں ہوتی ہیں نا، ان کو اللہ نے حرام کر دیا. اب جب گائے بکری کا گوشت یہ لوگ کھائیں گے تو چربی تو آئے گی بیچ میں، کتنا مشکل ہوگا نا چربی کو سیپریٹ کرنا. اور وہ چربی حلال تھی جو پشت یعنی کہ پیچھے یا آنتریوں کی ہڈی سے ملی ہوئی ہو. اب آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہو گیا دین ان کے لیے. اب ہم جب گائے کا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، نارمل کٹنگ کرتے ہیں اور تھوڑی بہت صفائی کر کے کھا لیتے ہیں. یہودیوں کے پاس جب یہ گوشت آئے تو ان کو کتنا سوچنا پڑے گا کھانے سے پہلے کہ کس طرح سے کٹنگ کریں، اور کون سی چربی آگے کی ہے، کون سی چربی پیچھے کی ہے، کون سا حصہ ہے، کون سی ہڈی پہ ملا ہوا ہے. کنفیوز ہو گئے. کیوں کنفیوز ہوئے؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اللہ نے کہا کہ انہوں نے سرکشی کی، ان کی بغاوت تھی، ان کی حرکتیں ایسی تھیں، تو اب ہم نے بھی کیا کہ دین کو ان کے لیے مشکل کر دیا. جو انسان اپنے لیے خود مشکل کھڑی کر دے تو اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، اور جو ریلیکس ماحول میں رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور دین کی اویئرنیس حاصل کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے مشکلات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
हमें कोई भी दीन का काम करना होता है ना, हम सवालात बहुत करते हैं। सदका भी करना है तो इतना सोचते हैं कि किसको दें और किसको नहीं दें। अल्लाह ताला ने दिल की आवाज दी है ना आपको, आपको अल्लाह ताला ने बताया है ना कि आपको दिल गवाही देता है कि हाँ ये जरूरतमंद है और ये जरूरतमंद नहीं है। तो इतने सवालात नहीं करने चाहिए। हमारा दिल भी तो कोई फैसला करता है ना, तो उस हिसाब से हमें फैसला कर लेना चाहिए। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअ वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अजाब मुजरिम लोगों से ना टलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से अजियतें दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो। आप याद रखिए कि अल्लाह ताला बहुत रहमत वाले और बहुत वसी हैं, और जालिम कौम से या मुजरिम कौम से अल्लाह का अजाब नहीं टाला जाता। سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سی باتیں بناتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ معاف کرے اپنے گناہوں کا ذمہ دار نعوذ باللہ اللہ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، سینٹینس ہم بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے ہدایت مل جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سینٹینس ہماری زندگی میں کامن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا نا تو مجھے بھی توفیق مل جائے گی کہ میں قرآن کو سمجھوں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں فجر کی نمازیں پڑھ لوں گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں پردہ کر لوں گی۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ چاہیں گے بھائی؟ آپ کی کوئی چاہت نہیں ہے؟ دنیا کے معاملے میں تو ساری چاہت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم شاپنگ پہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم اچھا کھانا پکانا شروع کر دیں گے۔ بتائیں کبھی دنیا میں بولتے ہیں ہم ایسے؟ نہیں بولتے نا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم مزے سے کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا کریز ہونا کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں بولیں گے اللہ چاہے گا تو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ عقل مند انسان کوشش کرے گا، اس کو 9 کلاس سے سائنس کا سبجیکٹ دلائے گا، اور پھر انٹر وغیرہ کے بعد اچھی یونیورسٹی میں جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں داخلہ کروائے گا۔ عقل مند انسان یہی کرے گا، اور پیسے جمع کرے گا تاکہ بچے کی تعلیم و تربیت پر اچھے سے خرچ ہو سکے۔ بے وقوفی تو نہیں کرے گا نا، بچپن سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے فیصلہ کرے گا نا۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم بھی اللہ معاف کرے یہ مشرکین کی طرح کہہ دیتے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ کیوں اللہ نے چاہا بھائی؟ ہم کچھ نہیں چاہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ اس سینٹینس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم حرکتیں کرتے ہیں۔ سوچیں کتنی غلط بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، کچھ کو نمازی بنا دیا، کچھ کو دین کی سمجھ دے دی، اور نعوذ باللہ کچھ لوگوں کو بے راہ کر دیا یا کچھ لوگوں کو بے نمازی رکھا۔ ساری تقسیم اللہ کی انسان کی نیت اور دل کے ارادے پر ہے۔ جو انسان جیسی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے۔ جو انسان نمازی بننا چاہتا ہے اللہ اس کو نمازی بنا دیتا ہے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، اپنا کیریئر، اپنا کاروبار، اپنا بزنس میں بہت آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز میں آگے کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان اینڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ان حرکتوں کی؟ دلیل لے کر آؤ۔ اور دلیل تو obviously انسان کے پاس نہیں ہے اپنے غلط کام کی، تو یہ بالکل ہی خیالی باتیں کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی پکڑ کے ہم سب کو مسلح پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا گہری نیند میں، پکڑتے ہاتھ اور ہمیں مسلح پہ کھڑا کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم میں سے کون شوق سے اٹھتا ہے۔ ایک آخری آیت ہے، اس پہ رکوع ختم ہو رہا ہے، وہ آیت لے لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان سے گواہی نہ لیجئے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بتائی ہوئی باتیں اللہ نے نعوذ باللہ حرام کی ہیں تو کوئی دلیل لے کر آؤ، اور دلیل تو obviously ان کے پاس نہیں ہوگی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں رکھنا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں وہی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آج پڑھا ہے آیت نمبر 140 سے لے کر 150 تک. الحمدللہ کافی سارے لیسنز تھے اور اس میں بیسیکلی بات مشرکین کی تھی، لیکن مشرکین کو ہٹا کر جو پوائنٹس میں نے آپ کو اپنے لیے اور آپ کے لیے بتائے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ تھے کہ ہم اپنی آپ کو اپنی لائف کو کس طرح سے مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں. یہ پوائنٹ ضرور شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کیا سمجھ آیا. جی سارا یا جو بھی